अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। वेलकम टू गुड़ियाज़ व्लॉग। तो जी व्लॉग मेरा शुरू हो रहा है 11-12 बजे दिन के। और जी नाश्ता वगैरह कर लिया था। सब कुछ करने के बाद दोपहर का टाइम शुरू होने वाला था, 12 से 1 बज रहा था। तो मैंने शकरकंदी आई हुई थी मेरे घर, मैंने वो बॉयल की स्टीम पे। और जी एक तरफ इमली आलू बुखारे की चटनी बना रही थी मैं। और थोड़ी देर में दोनों चीज़ें रेडी हो गई। और ये देखिए आपके सामने बच्चों की प्यालियों में मैंने डाल दी थी, जिसने जो चीज़ जितने मिक़दार में डलवाई। इन पे मैंने चाट मसाला नहीं डाला था, लेकिन जो इमली की चटनी होती है इसी में मैंने हल्की-सी मिर्चें और वो डाल दिया था नमक, और चीनी डाल दी थी। ये मेरे हस्बैंड की प्लेट थी, इसको मैंने ज़रा अच्छा-सा सजाया। आपको देख के मुँह में पानी लाज़मी आ रहा होगा। बड़ी मज़े की चटनी थी और बहुत मज़ेदार शकरकंदी हमने दोपहर के टाइम खाई। बच्चों ने भी बहुत शौक़ से और हमने भी। घर में साफ़-सुथरी ऐसी चीज़ें हमें बनाते रहना चाहिए। तो जी ये तो था मेरा दोपहर का टाइम। लेकिन मैं आप लोगों के साथ आज क्या शेयर करूँगी, मेरे लास्ट व्लॉग था फर्स्ट पार्ट ज़ू का। आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ पार्ट 2। तो जी शुरू करते हैं। यहीं पे मैंने वो पहला व्लॉग अपना ख़त्म किया था। अगर किसी ने ये पार्ट 2 देख रहा है ना, वो पहले पार्ट 1 देखेगा तो उसको समझ आएगी कि ये क्या बता रहे हैं। तो मैं लास्ट वाले व्लॉग में मैंने बताया था कि हम स्नेक हाउस जाएँगे अब इसके बाद। तो इसलिए पहले वो व्लॉग देखें और उसके बाद ये वाला देखें। तो टिकट वग़ैरह ले लिए थे, और जो लोग अभी तक लाहौर ज़ू में नहीं गए और वो जाएँगे तो प्लीज़ स्नेक हाउस ना जाइएगा। मैं उनको मना कर रही हूँ। तो जी अगर मेरा टिकट ना लिया होता तो मैं कभी भी ना जाती। बहरहाल अंदर चले गए थे हम, और सारा सारा कुछ जो कुछ देखा मैं आपको दिखाऊँगी। ज़ू को एक्सप्लोर करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए जिनको खुद कोई दिलचस्पी ना हो। लेकिन मैंने देखा है कि जो माँ-बाप होते हैं ना, वो बच्चों के लिए सारा कुछ करते हैं। और जब हम खुद माँ-बाप बन जाते हैं, जब एहसास होता है कि वाक़ई हमारे माँ-बाप ने भी हमारे लिए क्या कुछ किया है कि हम इस मुकाम तक पहुँचे हुए हैं। और ये सब कुछ जभी पता लगता है जब खुद माँ-बाप बनते हैं। क्यों अभी तो मैं अपने बच्चों को कुछ भी घर में इनको बिल्ली पालने का बहुत शौक है, डॉगी पालने का बहुत शौक है, और भी जैसे बहुत सारी इनकी ख्वाहिशात हैं कि हम बड़े होके ये करेंगे। मैं कहती हूँ जब आप लोग बड़े हो जाओगे ना, जो जो मर्ज़ी रख लेना और उनको खुद ही सँभालना, उनकी सफाई भी, उनके घरों की जो छोटे-छोटे उनके बन जाते हैं, हम बना देते हैं खुड्डे टाइप से, उनकी सफाइयाँ भी खुद ही करना। इनको मुर्गियों का बहुत शौक है, तो शहरों में बहुत मुश्किल हो जाता है ना रखना। तो बहरहाल इनको हर चीज़ का ही शौक है। और माँ-बाप जो होते हैं, अब जैसे मैं इनके साथ-साथ ही मजबूरन सारा कुछ देख रही थी। और आप लोगों को कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों को भी दिखा रही हूँ कि मैं क्या-क्या देख के आई हूँ। आप लोगों को भी पता होना चाहिए, जो व्लॉग्स बनाते हैं वो सब कुछ ही दिखाते हैं। तो मैंने भी बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए ऐसी जगहों की वीडियो बनाना, तो लेकिन मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊँगी कि कहाँ-कहाँ पे भी हम गए। और इनकी एक्साइटमेंट साथ-साथ आप देखते जाएँ कि हर स्नेक पे ऐसे भाग के जा रहे थे कि फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं। अभी बच्चे छोटे हैं ना, तो जब हम प्लान कर रहे थे ना कहाँ जाना है, और मैं कह रही थी कि नारायण का गान नॉर्दर्न एरियाज़ हैं ना, उस तरफ किसी भी तरफ चले जाते हैं, हम मरी चले जाते हैं। यानी ऑलरेडी कई दफ़ा गए हुए हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ग्रीन ग्रीन सब कुछ देखना। मतलब मेरी तबीयत में है कि मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता होगा। मुझे लगता है सारी ख़वातीन के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो ग्रीन ग्रीन और सुकून सुकून मिलता है ज़हन को भी, और अच्छे-अच्छे सीन देख के ना अच्छा लगता है। तो मैं कह रही थी उस साइड पे चलते हैं ना, तो मेरा बड़ा बेटा कहता है वो देख के क्या करना है, यानी दरख्तों को देख के आपने क्या करना है, यानी एनिमल्स देख के तो मज़ा आएगा ना, वो क्या कर रहे होंगे, कैसे कर रहे उनको मेरी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे अपने बच्चों की बात समझ आ रही थी कि इन्होंने इनकी खुशी एनिमल्स में रखी हुई है। मेरा सुकून जो मेरे अंदर है ना, वो घुटा हुआ है, तो घुटा ही रहने दो थोड़ी देर, कि मैं क्या चाहती हूँ। लेकिन मैंने कहा मेरे हस्बैंड कहते कोई बात नहीं, इनको इनके अब हमने वादा कर लिया था कि आपका अच्छा रिज़ल्ट आएगा तो हम आपको ज़ू लेके जाएँगे, तो चलो आप इनको वहीं लेके चलते हैं। तो बहरहाल इसलिए हम आ गए थे। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इनकी इनकी एक्साइटमेंट। मैं अपने हस्बैंड से भी कह रही थी, मैंने कहा मैं थक गई हूँ, पर बच्चों में कोई आसार नज़र नहीं आ रहे कि ये थक गए हैं। कोई एक बच्चा भी मुझे ढीला-ढीला नज़र नहीं आ रहा कि जो कह रहा हो मम्मा मैं थक गया हूँ। नहीं, उनकी हर वो जो केज होता है ना, तो उसके आगे ये ग्रिल लगी होती है कि आगे कोई बच्चा ना जाए, और इस्माइल हर ग्रिल से गुज़र के आगे जा रहा था। और वहाँ पे जो थे ना, वो आते थे कि
وہ کہتے تھے اپنے بچوں کو منع کریں کہ سیفٹی گرل سے آگے نہ جائیں۔ تو جی میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں، ٹرپس آئے ہوئے تھے مختلف طرح کے لوگ، اور اتنے اتنے گروپس کی شکل میں، یونیورسٹی تھی شاید کالج تھے، تو میں بیٹھے بیٹھے حیران ہو رہی تھی۔ سب نے دیکھے اپنے اپنے بچوں کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، صرف ان کی خاطر، صرف ان بچوں کی خاطر سب لوگ آئے ہوئے تھے۔ اور ماشاءاللہ میرے ہسبینڈ نماز پڑھ رہے ہیں سامنے، یہ والی جگہ تھی، یہاں پہ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے تھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بس جس کو توفیق دے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہت سارے لوگ وضو کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، بہت سارے لوگ ایسے بھی پھر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ بس ہدایت دے سبھی کو۔ تو یہاں پہ بھی ایک ٹرپ بچوں کا چھوٹا سا، چھوٹے چھوٹے اسکولوں کا ٹرپس آئے ہوئے تھے، اور یہ والی بہت پیاری اور گرین جگہ تھی۔ اب ہم سرکل میں سارا زو دکھانے کے بعد اب ہم جا رہے ہیں گیٹ کی طرف، اور مشکل سے ہی جا رہے ہیں، اور میرا بڑا بیٹا کہہ رہا تھا اب یہ تو ہم اوپر بھی رہتا ہے کچھ، تو میرے ہسبینڈ کہتے کچھ بھی نہیں ہے اوپر، خالی ہے، آؤ ادھر سے واپس مطلب گیٹ کی طرف چلتے ہیں نا۔ تو جی ہمارا واپسی کا شروع ہو چکا تھا سفر یہاں سے، لیکن یہاں پہ بھی ابھی کافی کچھ دیکھنے کو ملے گا، لیکن میں آپ لوگوں سے ایک بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اپنے بچوں کے بارے میں، آپ ظاہر ہے ہم سوشل میڈیا سبھی لوگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، تو بچوں کے لیے مختلف طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں اکثر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ مجھے بھی، میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے کہ 3 بچے ہیں، تینوں کو ایک بچہ بہت شرارتی ہے، ایک بچہ بہت سست ہے، ایک بچہ مطلب فار ایگزامپل، تو جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ فیمس ہیں ڈاکٹر عفان اینڈ ڈاکٹر نازش، تو جو ڈاکٹر نازش ہیں وہ زیادہ تر بچوں کے بارے میں بہت اچھی اور عمدہ ٹپس بتاتی ہیں۔ تو پچھلے دنوں انہوں نے ایک غصے پہ ایک بنایا ہے چھوٹا سا کلپ، تو وہ مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ اپنے بچوں کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے آپ کو نا۔ تو مجھے بہت اچھی سمجھ آئی، واقعی ایسا ہوتا ہے اکثر اکثر ہم خواتین کو، مرد جو حضرات جو ہوتے ہیں ذرا وہ صبح کے آفس گئے ہوئے شام کو آتے ہیں، اپنے بچوں سے پیار محبت کرتے ہیں، کئی فادر بھی ہوتے ہیں جو غصے کے اتنے سخت ہوتے ہیں کہ مار پٹائی شروع کر دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ میرے ہسبینڈ سے ویسے ہی بچے تھوڑا سا اگر وہ غصے میں آ بھی جائیں تو ویسے ہی ڈر جاتے ہیں، مارتے بہت بہت کم ہے کہ کبھی ہلکا سا تھپڑ لگا دیا، ادروائز نہیں مارتے۔ میں ڈانٹتی بھی ہوں، اور میں کبھی کبھار پٹائی بھی لگا دیتی ہوں، لیکن انہوں نے بتایا کہ اگر آپ کا بچہ غصے میں ہے یا ضد کر رہا ہے تو آپ نے چیخنا چلانا نہیں ہے بچے پہ۔ تو مجھے یہ بات اتنی اچھی لگی کہ ہم جو خواتین ہوتی ہیں نا، مطلب اکثر جیسے کچن میں کام میں، یا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، کام کا اتنا برڈن ہے، کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا جب میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں تھی، تو میرا بڑا بیٹا تھا، تو میں جیسے کام سے جوائنٹ فیملی سسٹم کی یہ بات بتا رہی ہوں، آج سے 6 سال پہلے یا 7 سال پہلے کی، کہ جب مطلب ایک ہی بیٹا تھا، بچہ تھا، اور وہ بھی 2 ڈھائی 3 سال کا، تو مطلب اس نے اگر میں کام سے تھک ہار کے آ کے بیٹھی ہوں یا کچھ، اگر وہ ضد کرنے لگ گیا تو میں بھی اس پہ مطلب غصہ ہونے لگی ہوں کہ کیا مسئلہ ہے یہ وہ، مجھے اپنا یاد آتا ہے، لیکن جیسے ہم سیپریٹ ہوئے یا مسئلے مسائل تھوڑے کم ہو جاتے ہیں، ادروائز اللہ کا شکر ہے میرا جو بھی پاسٹ بھی تھا تو وہ بہتر تھا، لیکن بہت سارے لوگوں سے، لیکن ظاہر ہے کام کی ذمہ داریاں اور گھریلو سسٹم کافی ہوتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں، جو ایک حقیقت ہے، لیکن میں نے واقعی یہ آبزرو کیا ہے کہ ہم مائیں جو ہوتی ہیں نا، کام سے تھکی ہاری ہوتی ہیں اور بچے کوئی ضد کریں تو ہم اپنے والیوم اتنا اونچا کر لیتے ہیں، جی کیا مسئلہ ہے تمہیں، یہ وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں نے جب سے وہ سنا ہے نا، میں اپنے آپ پہ اگر فرض کریں میں کوئی کام بھی کر رہی ہوں یا میں تھکی ہوئی ہوں، کوئی بچہ آ بھی جائے اور ضد کرے، تو کوشش کرتی ہوں کہ اسے پیار سے ہی ڈیل کروں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ پیار سے ڈیل کریں، اس کی بات کو توجہ سے سنیں، اپنے آپ کو اس لیول پہ لے جا کے اس کی بات کو سنیں کہ بچے کے لیول پہ لائیں، اور اس کی بات کو سمجھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر وہ غصہ کر رہا ہے تو اس کو بتائیں کہ وہ غصہ کر رہا ہے، یعنی اتنی اچھی انہوں نے باتیں کی ہیں، تو نا ایک کوئی لوگ جو ہوتے ہیں ان کی باتیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، تو ہمیں وہ لوگ نا فالو کر لینے چاہیے جن کی باتیں ہمیں سمجھ آئیں۔ تو یہ ایک اچھی ہیں، اگر تو کو سن کے دیکھ لیجیے گا، اگر کسی کو سمجھ آتی ہے تو فالو کر لیجیے گا، مجھے وہ بیسٹ لگی ہیں۔ ڈاکٹر عفان بھی کافی مشہور ہیں، ان کی مسز ہیں ڈاکٹر نازش، تو وہ بچوں کے بارے میں نا اکثر بتاتی رہتی ہیں، تو مجھے اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ چلیں کہ کئی نئی مائیں بنتی ہیں نا، تو ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ بھی ہم اپنے بچوں کو کیسے ڈیل کریں، تو پھر آسانی ہو جاتی ہے ڈیل کرنے میں۔ نئی ماؤں کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، جیسے میں تھی، مجھے پہلا بچہ تھا نا، مجھے بھی کافی
مشکلات آئیں اور پھر آہستہ 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 ماشاء اللہ جب 3 بچے ہو گئے تو سب کچھ مینیج ہوتا چلا گیا، اور الحمدللہ یہ بھی بہت اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے، اللہ کی بلیسنگ ہے کہ تینوں بچے بہت اچھے ہیں۔ مطلب لڑکے خاص طور پہ بہت شرارتی، بہت بدتمیز یا ایسے ہوتے ہیں نہیں، نارمل شرارتیں بھی کرتے ہیں، بہت بڑی شرارتیں نہیں کرتے۔ تینوں بچوں میں صرف بیچ والا بچہ ہے وہ شرارتی ہے، وہ بھی ایسے کہ پانی کا شوقین ہے، اور کپڑے کی ابھی بھی ماشاء اللہ 8 ایئرس کا ہونے والا جو محمد ابراہیم درمیان والا بیٹا، تو وہ شرارتی ہے بس تینوں میں، کہ کوئی بھی نقصان اگر ہمارے گھر ہوگا تو وہ اسی پہ شک جائے گا، اگر شیمپو واش روم میں گرا ہوا ہے تو وہ اسی پہ شک جائے گا، اگر پیسٹ زیادہ نکالی ہوئی ہے، ہینڈ واش کی بوتل میں اکثر پانی ملا ہوا ہے تو وہ اسی نے کیا ہوگا۔ ہمیں خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کون بچہ شرارتی ہے۔ ایسی شرارتیں ضرور کرتا ہے، لیکن نہ خدا نخواستہ بڑی شرارتیں توڑ پھوڑ ایسا نہیں کرتے۔ لیکن اب اور آہستہ آہستہ بڑے ہوں گے جب پتہ چلے گا تو پھر ہوتا ہے کہ زیادہ چیخنا چلانا اگر آپ کے بچے زیادہ ہی شرارتی ہوتے ہیں۔ اور میں ایک خاتون ہے، وہ ولاگس بناتی ہیں، لیکن ان کا ایک میں شارٹ کلپ دیکھ رہی تھی، وہ بتا رہی تھیں کہ میرے گھر مہمان آئے اور جی میں نے ٹیبل پہ ان کی مطلب چائے کے ساتھ چیزیں رکھیں، اور ان کے ساتھ کچھ ان کے بچے تھے 2 یا 3، مجھے اب یاد نہیں ایگزیکٹ، تو وہ کہہ رہی کہ انہوں نے اتنا ادھم مچایا، اور ساری چیزیں انہوں نے کارپٹ پہ بکھیر دیں، بچوں نے کھا کھا کے لیز بکھیر دیے، اور ان کی ماما ان کو منع ہی نہیں کر رہی تھی اور مجھ سے باتیں کر رہی تھی، اور میری ساری توجہ ان بچوں پہ تھی کہ یہ کتنی تباہی مچا رہے ہیں۔ تو پھر اسی سے ان باتوں سے، ان چیزوں سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی ماما، ان کی جو ماں ہے، اس نے ان کو کبھی سمجھایا ہی نہیں کہ ہم نے کہیں مہمان جا کے کیسے کرنا ہے، کہ کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے کھانا پینا ہے۔ یہ تو ہر ماں ویسے سکھاتی ہے، اگر کوئی ماں نہیں سکھاتی تو وہ تو بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ اپنے بچوں کو کم از کم اتنے مینرز سکھائیں کہ کہیں پہ بھی جا کے آپ نے کیسے رہنا ہے، اور تمیز تو اپنے گھر میں بھی سکھانی ہی چاہیے، میرا جو اپنا خیال ہے، اور الحمدللہ میں سکھاتی ہوں۔ ابھی تو تینوں بچے ہیں، بہت اچھے طریقے سے جہاں پہ بھی جاتے ہیں تمیز سے بیٹھے رہتے ہیں، اور تمیز سے ہی کھانا کھاتے ہیں، اور مطلب کہنا بھی مانتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مہمان آیا اور وہ اپنے بچوں کو بالکل بھی نہیں منع کر رہا تو یہ بھی ایک بہت غلط سی بات ہے۔ میں بھی بہت منع کرتی ہوں، ہم کہیں پہ بھی چلے جائیں، اور میرے ہسبینڈ بھی بالکل بہت کیئرفل رہتے ہیں کہ بچے کوئی شرارت نہ کر دیں، اور کوئی چیز کسی کی نہ توڑ دیں، اور یہ ایسے کرتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن اگر فار ایگزامپل اٹھتے بھی ہیں نا کہیں جانے کے لیے، تو ہم بہت کیئرفلی ان کا خیال رکھتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ میں نے دیکھا بہت ساری مائیں گپوں میں مشغول رہتی ہیں، بچے نقصانات پہ نقصانات کیے جا رہے ہیں، اور جو کوئی اثر ہی نہیں ہے، شور کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اپنے بچوں کو اتنے مینرز کم از کم سکھانے چاہیے کہ نہیں، آپ لوگوں نے ایسے کرنا اور تمیز سے رہنا ہے۔ تو جی آہستہ آہستہ ہم بچوں کو دکھاتے جا رہے ہیں، اور گیٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں تاکہ ہمارا سفر کچھ کم ہو۔ آپ اندازہ کریں، آپ کو میں نے یہ پارٹ 2 دکھا رہی ہوں، تو آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ ہمارا کتنا ٹائم وہاں پہ زو میں گزرا ہوگا۔ ہم گھر سے سوچ کے آئے تھے ان کو تھکانا ہے، لیکن ماشاءاللہ وہ بالکل نہیں تھکے، اور ہم نے کافی زیادہ ٹائم، یعنی ہم صبح 11 بجے آئے تھے، اور شام کے شاید 3:30 یا 4 بج رہے ہیں۔ یہ ہمارا واپسی کا ٹائم تھا کہ ایک ایک چیز کو انہوں نے خوب انجوائے کیا، خوب اچھے طریقے سے دیکھا، اور اسماعیل نے فوراً منکی کو دیکھ کے کہا کہ ابراہیم بھائی آپ کہاں بیٹھے ہو؟ یعنی بس تو پھر ابراہیم نے بھی منکی ڈھونڈے اور کہا یہ دیکھو اسماعیل آپ بھی بیٹھے ہو۔ پھر تو انہوں مطلب ہر چیز کو خوب انجوائے کیا، اور جی پھر کہہ رہے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیز بچائے ہوئے تھے، پتہ نہیں بسکٹ شاید تھے، کہ ماما منکی تو سب سے زیادہ شوق سے چیزیں کھاتے ہیں۔ تو جی انہوں نے یہاں پہ بھی اپنا شوق پورا کیا۔ تو جی انشاءاللہ بس یہ ایک ولاگ اور رہ گیا ہے بادشاہی مسجد کا، اس کے بعد جو آئے گا وہ بادشاہی مسجد ہم گئے تھے، بہت خوبصورت فیلنگ تھی وہ، اس ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور بس انشاءاللہ اس کے بعد ریگولر آپ لوگوں کے ساتھ ڈائٹنگ کہاں تک پہنچی ہے وہ بھی، اور بھی بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اپنے فرسٹ چینل کے بارے میں بھی بتانا ہے کہ وہ کہاں تک پہنچا اور کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے۔ تو انشاءاللہ اب سے میں ریگولر ولاگز لگایا کروں گی۔ تو بہت شکریہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں۔ بس میں کافی روٹین میری ڈسٹرب ہو گئی تھی، اس وجہ سے ولاگز نہیں آ رہے تھے۔ اب انشاءاللہ میں گھر پہ ہوں، سارے
کام گھر کا کام بھی ہو گیا ہے اور آؤٹنگ بھی ہو گئی ہے، اب میں انشاءاللہ ڈیلی ولاگنگ کی طرف آؤں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ بہت کچھ ایسی باتیں وہ شیئر کروں گی جن سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور میں بھی ویٹ لاس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کتنا میرا وزن جو کم ہوا تھا وہ کہاں پہ پہنچ گیا اور کتنا انکریز ہوا کتنا کم ہوا، تو سب کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اسی طرح میرے ولاگس دیکھتے رہیں، چینل کو جو لوگ نئے دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا لیکن وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو کائنڈلی بس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں، آپ کا بہت شکریہ ہوگا۔ کل کا جو ولاگ ہے وہ بادشاہی مسجد پہ ہوگا، جس کو آپ لوگوں کو دیکھ کے بہت مزہ آئے گا، تو کل کا ولاگ بھی لازمی دیکھیے گا۔ تو جی ہم نکل رہے تھے بس زو سے باہر، اور جی اب ہم جا رہے ہیں بادشاہی مسجد کی طرف، اور وہیں پہ میں اپنے ولاگ کو اینڈ کروں گی۔ کل آپ کو بادشاہی مسجد کا ولاگ دکھاؤں گی۔ اللہ حافظ۔